अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन, फ़हम इस्लाम के यूट्यूब चैनल में मैं उमर फ़ारूक आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज हमारा फ़हम कुरान का लेक्चर नंबर 6 है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से हमने तकरीबन 4 रुकू मुकम्मल किए हैं और आज हम 5वें रुकू का आगाज़ करने जा रहे हैं। और अगर हम जो कुरान मजीद के हवाले से इस्तिलाहात होती हैं कि कुरान के एक पारे को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, तो आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा मुकम्मल करने जा रहे हैं, जिसको कुरानी इस्तिलाहात में अर्रुबो कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इससे पहले कि हम अपने अगले सबक की जानिब बढ़ें, हम कुछ अपने गुज़श्ता सबक के अहम निकात को देख लेते हैं। हमने गुज़श्ता सबक में तख़लीक़ आदम का वाक़या पढ़ा, आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकलने का वाक़या पढ़ा और आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों पर फ़जीलत दी गई। उससे मुतालिक पढ़ा कि आखिर क्या वजह थी कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रिश्तों पर फ़जीलत दी। और आदम अलैहिस्सलाम जो है वो सिर्फ़ उनको नहीं बल्कि उनकी हैसियत से वो इस पूरी की पूरी बनी नौ आदम को, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अशरफुल मखलूक़ात में रखा है, उनको फ़जीलत दी। लेकिन उस फ़जीलत की बुनियादी वजह क्या थी? वो था अल्लाह रब्बुल आलमीन का सिखाया हुआ इल्म। हमारे यहाँ लोग इस हवाले से काफ़ी कशमकश का शिकार रहते हैं कि आखिर कौन सा इल्म अल्लाह का कुर्ब आपको हासिल करने में मदद देता है। तो याद रखें, वही इल्म जिसका मंबा, जिसका माखज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन है या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंबिया हैं, उसके अलावा जो उलूम हैं वो आपके लिए नाफ़े हो सकते हैं, आपको नफ़ा दे सकते हैं, ज़िंदगी के मामलात में यकीनन दे सकते हैं। लेकिन उसके ख़िलाफ़ टकराने वाले जो उसके साथ उलूम होते हैं वो शायद आपको ज़ाहिरी तौर पर कुछ नफ़ा देते हुए नज़र आए। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब के मुतालिक कहा कि ये यकीनन तुम्हारे लिए बुरी चीज़ है, लेकिन हो सकता है इसमें तुम्हारे लिए थोड़ा सा फ़ायदा भी हो। तो बहुत सारे उलूम हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करने के लिए और वो इल्म जिसकी वजह से अल्लाह ने फ़रिश्तों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़जीलत दी, उसके बारे में जानने के लिए हमने ये समझा, ये पढ़ा कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का सिखाया हुआ इल्म था। आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत से निकलने की जो बुनियादी वजह थी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक तो आजमाइश तो यकीनन थी ही थी, जो कि ज़मीन पर भेजना ही मकसूद था आदम अलैहिस्सलाम को। लेकिन उस वाक़े की जो इब्तिदा है वो अल्लाह हकमुल हाकिमीन के एक छोटे से हुक्म की जो है वो, हम इसके लिए ज़्यादा सख्त लफ्ज़ नहीं बोलते क्योंकि अंबिया कराम हैं इनसे मुतालिक। लेकिन चूँकि कुरान तो हमें यही कहता है कि वो शैतान के बहकावे में आ जाए, तो उसके बाद फिर आदम अलैहिस्सलाम की जो आजमाइश शुरू होती है वो हमारे सामने। हम जी चलते हैं अपने अपने अगले सबक की जानिब। आज का जो हमारा सबक है उसमें आयात हमारी 7 हैं, रुकू हमारा ये 5वां है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। बनी इसराइल जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहा जाता है। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू, तुम याद करो, नेअमती अल्लती, नेअमती मेरी नेमत को, अल्लती जो, अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर, वऔफ़ू और तुम पूरा करो, बिअहदी मेरे वादे को, ऊफ़ी मैं पूरा करूँगा, बिअहदिकुम तुम्हारे वादे को, वइय्या फ़रहबून और ख़ास मुझ ही से डरो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ बनी इसराइल को जिस नेमत के बारे में याद करवाया, हम अगले ही रुकू में जाके पढ़ेंगे कि वो नेमतें कौन सी थी। अल्लाह ने फ़िरऔन से निजात दिलाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने एहसानात बनी इसराइल पर किए हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल ऐसी वाहिद कौम थी इस सफ़ाए हस्ती पर जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको अपनी लाडली कौम बना कर रखा। लेकिन लगातार अल्लाह की हुक्म-उदूली के बावजूद फिर यकीनन उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमत है वो ख़त्म हो जाती है उन लोगों पर। अल्लाह हकमुल हाकिमीन अपनी नज़र रहमत को फेर लेता है। तो ये भी उन्हीं लोगों में से थे। अल्लाह ने कहा मेरे वादे को पूरा करो। अल्लाह का वादा एक ही है जो उसने आलम अरवा में लिया है, और वो वादा क्या है कि उसकी इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराया जाए। तो अल्लाह ने कहा फिर उसके बाद मैंने तुम्हारे साथ जितने भी वादे किए हैं, तो अल्लाह के वादे अपनी इबादत के बाद अपने आप को यकता मानने के बाद
لوگوں کے ساتھ یہی ہے کہ وہ اللہ پھر ان کو عزتوں سے نوازے گا، تو یقیناً پھر اللہ رب العالمین عزت دیتے ہیں، اور خاص فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو، اس کے علاوہ تم نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ، بما اس کے ساتھ، انزلتُ جو میں نے نازل کی، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما جو معکم تمہارے پاس ہے، جو چیز تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن مجید سے متعلق اللہ رب العالمین نے یہاں بات کی، اور آج کے جو یہود و نصارہ ہیں ان سے مخاطب کے ہو کر کہ وہ ایمان لائیں قرآن مجید پر، کیونکہ یہ قرآن نہ صرف اللہ احکم الحاکمین کی آخری کتاب ہے، بلکہ یہ پہلی کتابوں کی تائید کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تردید نہیں کرتا۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ تم ہو جاؤ، اول کافرین، پہلے کافر، تم یہ نہ ہو کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ اس کے ساتھ۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم بیچو، بھی آیاتی، میری آیات کو، ثمنًا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے۔ تو اللہ کی آیات کا یہود و نصارہ کا یہ وتیرہ رہا ہے ان کے علماء کا کہ وہ کسی کو بھی فتویٰ، یا جس کو ہم فتویٰ اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کی من مرضی کا جو مسئلہ ہے وہ بتانے کے تھوڑے سے جو پیسے ہیں وہ لے لیا کرتے تھے۔ تو اب اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ وہ تو اس کے بدلے میں بہت بڑی بڑی قیمتیں لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مفسرین نے لکھا، اللہ رب العالمین نے اس کو سامانن قلیلہ کہا ہے۔ ہر وہ قیمت جو آپ کو دائمی نفع نہیں دیتی وہ سامانن قلیلہ میں آئے گی، اور ہر وہ چیز جو آپ کو دائمی نفع دیتی ہے، ہمیشگی کا نفع دیتی ہے، وہ چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھ ہی سے پس تم ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور نہ تم خلط ملط کرو، نہ تم ملاؤ، الحق، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تعلمون، جانتے ہو، علم رکھتے ہو۔ حق اور باطل کو ملانا نہیں ہے، حق اور باطل کو مکس نہیں کرنا، خلط ملط نہیں کرنا۔ یہ بھی علماء یہود کا بالخصوص یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ حق اور باطل کو ملا دیا کرتے تھے، حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ فرق کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن یقیناً اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل، کہ فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے والا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے اس آیہ مبارکہ میں اپنی انتہائی اہم عبادت کے متعلق فرمایا کہ نماز کا قیام کرنا، یعنی نماز قائم کرنا، اقامت نماز، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا، یعنی اس میں آپ اپنی بدنی اور اپنی مالی جو عبادت ہے اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا وَارْكَعُوا مع الراکعین، اور رکوع کرو، اور اللہ نے نماز میں سے ایک خاص جز، یعنی خاص جو اس کا ایک جز ہے رکوع، اس کی فضیلت کو یہاں پر الگ سے بیان کر کے اس کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے اشکار کیا ہے۔ اَتَأْمُرُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو، النَّاسَ، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم تلاوت کرتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر لوگوں کو، یہ یہود و نصارہ، یہ سارا کا سارا رکوع اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ سے متعلق بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ کیا تم جب لوگوں کو حکم دینا ہے اور اچھی باتوں کا تو دیتے ہو، اور جب تمہیں خود عمل کرنے کا کہا جائے یا خود عمل کرنے کا تمہارے ذہن میں خیال آئے تو تم بھول جاتے ہو، یا اپنے ذہن میں خیال بھی نہیں بھٹکنے دیتے۔ تو فرمایا تم عقل نہیں رکھتے کہ جس چیز کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، تو تمہیں اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ وہ چیز تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ تم نے مدد طلب کرنی ہے، کس کے ساتھ؟ صبر کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی جگہ پر جو فتنوں پر، آزمائشوں پر جو انسانوں کو صبر کی بات کی ہے، وہاں پر نماز کا حکم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا کہا، اور اللہ رب العالمین کے قرآن میں بھی موجود ہے۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ، لَكَبِيرَةٌ، زیادہ بڑی ہے، بھاری ہے، إِلَّا، مگر، عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے خشوع کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں،
ان لوگوں پر یہ بھاری نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے، فرمایا منافقوں پر نماز جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے تو نہیں ہے، مگر جو لوگ ڈر رکھنے والے نہیں ہیں، جو لوگ عاجزی کرنے والے نہیں ہیں، دھیان دینے والے نہیں ہیں، حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، تو ان کے لیے یہ یقیناً ایک مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ الذین، اور وہ لوگ یظنون، وہ گمان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دو ترجمے ہیں، یہ یظنون کو جو لفظی معنی ہے وہ گمان کرنا ہے، لیکن جب مومنوں کے متعلق یہاں پر ہم بات کریں گے تو یہاں پر اس کا مطلب ہم امید رکھتے ہیں، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، تو یہاں یقین کا ترجمہ ہم کریں گے۔ الذین، وہ لوگ یظنون، وہ امید رکھتے ہیں، ہم لفظی کریں تو وہ گمان رکھتے ہیں، انہم، بے شک وہ ملاقو، ملاقات کریں گے، ملیں گے، ربہم، اپنے رب سے، وانہم، اور بے شک وہ الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ رب العالمین کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم تیرے لیے ہیں اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ تو انہیں اللہ رب العالمین سے ملاقات کا یقین ہے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں، جتنی بھی باتیں ہیں، آخر میں اللہ نے نچوڑ نکال دیا کہ یہ چیزیں اس وقت تمہارے اندر آئیں گی جب تمہیں اللہ کا الحاکمین سے ملاقات کا یقین ہو۔ تو یہ جی ہم نے آج الحمدللہ رکوع نمبر 5 پڑھا، ہمارا جو پہلا پارہ ہے اس کا ربع مکمل ہو گیا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس سبق میں آج کی جو اہم نکات ہیں وہ کیا تھے۔ ہم نے اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، بتایا آپ کو کہ بنی اسرائیل کون ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ اس کا معنی اللہ کا بندہ ہے، اور یعنی عبداللہ عربی زبان میں اسی کو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات دیے گئے ان سے متعلق پڑھا، اور بہت اہم بات کہ ہم نے اس میں جو بنی اسرائیل میں موجود برائیاں تھیں ان سے متعلق پڑھا۔ کون کون سی برائیاں تھیں ہم اس کو دوبارہ دیکھیں تو سب سے پہلے ان کے اندر برائی کیا تھی، وہ اللہ کے وعدے سے مکر گئے تھے، وہ اللہ کی کتاب کو انتہائی کم قیمت میں، یعنی وہ اپنے مفادات کی خاطر بیچ دیا کرتے تھے، وہ حق اور باطل کو خلط ملط کرتے تھے، اور وہ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، اس چیز سے کترانا، یہ ان کی عادت میں شامل تھا، اور لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے کر اپنے آپ کو بھول جانا، یہ بھی ان کا وتیرہ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے ان کے اوپر نماز کا بیان فرمایا کہ نماز جو ہے ان کے اوپر بھاری رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے پھر ان ساری چیزوں کو بیان کر کے اللہ نے جو خضوع کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہر آیت کے آخر میں اللہ فرحبون فتقون افلا تعقلون علی الخاشعین، تو اب ان سارے لوگوں کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید ہوتی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اللہ کا الحاکمین کے دیے گئے فضل کے ساتھ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی کہ آپ کے سامنے جو چیزیں ہیں وہ رکھ سکوں، باقی غلطی کوتاہی میں اللہ رب العالمین کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اور اگر آپ لوگ جو سننے والے ہیں، اگر آپ کو لگے کہ کہیں پر کسی طرح کی کوئی خطا ہے جس کی اصلاح کی جا سکتی ہے تو آپ کمنٹ کریں، آپ کیسے بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کی اصلاح کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے لیے بہتر ہے تو پھر بھی آپ کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ ہم اس کو مزید اس سلسلے کو آگے جاری رکھنے کے لیے ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا۔ تو آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، میرے لیے، میرے والدین کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمتوں کے سائے تعدیر سلامت رکھے، اور اللہ کا الحاکمین ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے ان جو آزمائشیں ہیں ان کو اللہ کا الحاکمین ہم سے دور لے جائے، اور ہمیں ان آزمائشوں سے کامیاب ہو کر سرخرو ہو کر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔